औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो अलीपुर चट्ठा, जो नवाही इलाका है गुजरांवाला का, तहसील वज़ीराबाद का एक मारूफ शहर है, तो उनके एक समाजी सोशल वर्कर हैं और पेशे के लिहाज से एक वकील हैं, और इलाके के अंदर उन्होंने अपनी अनथक मेहनत, लगन और इलाके के लिए कुछ करने की तड़प ने उन्होंने वो काम किया जो कई दहाइयों से बड़े बड़े सियासतदान, मजे हुए सियासतदान अपने इलाके के लिए नहीं कर सके। उन्होंने मुख्तलिफ तहरीक का आगाज़ किया और आजकल वो एक बहुत बड़ी तहरीक का हिस्सा हैं। तहसील वज़ीराबाद का जो नवाही इलाका है, अलीपुर को तहसील का दर्जा देने के लिए एक तहरीक का उन्होंने आगाज़ किया हुआ है, और मुल्की सतह के मुल्की अवानों के अंदर इस वक्त एक हलचल है। उस नौजवान ने अपनी पहचान बहुत कम अरसे में पूरे मुल्क के अंदर, पूरे इलाके के अंदर बनाई, और एक वकील होने के हैसियत से अपने इलाके की एक पहचान बन गई। मेरी मुराद इखलाक हैदर चट्ठा साहब हैं, जो आज मेरे हार्ट टॉक के मेहमान होंगे। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे हार्ट टॉक के मेहमान हैं वो इखलाक हैदर चट्ठा साहब हैं, जो एक सोशल वर्कर हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया, मेरे चैनल को टाइम दिया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि हम अपने हालात का इजहार कर सकें, अपना मैसेज दोस्तों तक पहुंचा सकें। हमारे नाज़रीन को, हमारे शहर को, गुजरांवाला के लोगों को ये बताएं कि ये नौजवान कौन है जिसने आते साथ पूरे मुल्क के अंदर, खासकर गुजरांवाला के बड़े बड़े सियासतदानों के टांगे कांपना शुरू हो गई हैं कि ये पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। तो अपना थोड़ा सा तारफ आप खुद हमारे नाज़रीन के लिए बयान करें। मैं सरदार साहब इसी एरिया का नौजवान हूँ, इसी एरिए में पला पड़ा हूँ। गुजरांवाला ही मैं पिप्स में पढ़ता था, उधर ही रहता रहा हूँ। उसके बाद ऐसे ही एजुकेशन के लिए जैसे FC कॉलेज, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, उधर से मेरा लॉ है, उधर से मेरा LLM है। उसके बाद डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाके, जो कमर्शियल ट्रेडिंग से रिलेटेड या कमर्शियल लॉ से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली तालीम आपको अपने आप को निखारने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और इस तालीम से ही आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि अगर ज़िंदगी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं या ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो ये तालीम हमें बताती है कि आप उसके रास्ते क्या हैं, उसके दरवाजे क्या हैं, किस तरह से आप ये आपकी ऑप्शंस आप अवेल कर सकते हैं, और ये आपके राइट हैं जो आप ले सकते हैं। आप एक देहाती एरिया से हैं, बेसिकली आपका ताल्लुक है, और यहाँ से एक बंदा कामयाबियों के, एजुकेशन के मामले में भी और हर जगह कामयाबी की सीढ़ी तय कर दे। आम बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके पीछे क्या लॉजिक थी आपकी एजुकेशन के पीछे? किसकी, आप अपने वालिदैन में से वालदा या वालिद, किसको इसका क्रेडिट? मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे जनरल कंसेप्ट पाया जाता है कि जी शहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उसके बाद बड़े शहरों के, फिर छोटे शहरों के, फिर देहातों के। मेरा देहात से भी आगे के डेरा गुलाम हैदर, हम देहात से भी आगे वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन ये मेरे पेरेंट्स की आंतरिक एफर्ट है कि जैसे हम सारे भाई, हम दोनों भाई, मेरे कज़न, सबको मेरे फादर ने उस टाइम पे ही बोर्डिंग स्कूल्स में एडमिशन करवा दिए थे कि आप घर के इस कल्चर से निकलें, बाहर जाएं, बाहर की दुनिया को देखें, तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया होगा कि आप कंपेयर कर सकेंगे, आपका एक्सपोजर वो होगा। इधर से अलीपुर चट्ठा से गुजरांवाला सच दूर नहीं, लेकिन हम सारे कज़न्स गुजरांवाला पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल उधर रहते रहे, उधर ही हॉस्टल में उसके रह के। तो हम अपने मैट्रिक किया, उसके बाद कोई पंजाब कॉलेज चला गया, कोई FC कॉलेज चला गया। तो इसमें मेरे वालिद को बड़ा होता था कि नहीं यार, कि मैंने अपने बच्चों को इस कल्चर से बाहर निकालना है, इनका एक एक्सपोजर हो,
تو اس کے بعد یہ آ کے بہتر انداز میں اپنے ایریے کی خدمت بھی کر سکیں گے اور اپنی فیوچر کے لیے کچھ کر سکیں گے. آپ پروفیشنل طور پہ ایک لائر ہیں, وکیل ہیں, اس شعبے میں آپ شوق کے طور پہ آپ آئے یا کسی نے آپ کو گائیڈ کیا کہ آپ نے لائر بننا ہے؟ ہر نوجوان کا خواب ہوتا ہے نا. سردار صاحب, اکثر چیزوں کا نا آپ اپنی لائف میں آپ بھی اگر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ, اوبیسلی آپ تھوڑا سا سائڈ پہ جائیں تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک اسکیم بنائی ہوتی کہ اس نے اس بندے کو یہ کرنا ہے, اس بندے سے یہ کام کرانا ہے, اس بندے سے یہ کام کرانا ہے. اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر کہ کوئی بندہ خود کیا کرنا چاہتا ہے. شاید میں اس وقت اتنا ہوپ فل اس وجہ سے ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ کام لینا ہوگا. میں نے کئی چیزیں تھیں جو کبھی سوچی نہیں تھی کہ میں یہ کروں گا, میری وہ ہوتی جا رہی ہے اور ان میں مجھے بڑی کامیابی مل رہی. تو اس سے بھی آپ کا اللہ پہ ایک اسٹرانگ بلیو ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اللہ کچھ آنا چاہتا ہے. جیسے میں نے لاء میں جب ایڈمیشن لیا تھا, آئی اسٹل ریممبر دا مومنٹ. میرا لاء میں جب میرا ایڈمیشن تھا, میرا 2000 میری والدہ کا آپریٹ تھا اس دن. میری ساری کزنز میری والدہ کو کہتی ہیں کہ دعا کریں, کلمہ شریف پڑھیں طرح جانے سے پہلے. تو میری والدہ کہتی ہیں کہ اللہ میرے منہ دا ایڈمیشن آ جوڑ. اب آپ اس وقت اور چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. جب میں نے لاء کیا تھا شاید میں CSP بننا چاہتا تھا. مجھے یہ تھا کہ یار بیچلرس کے بعد آپ جا تو سکتے ہیں, CSS کے پیپر تو دے سکتے ہیں, لیکن ماسٹر ڈگری پریفرلی نارملی ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کی ہو. اور میرے پاس 2-3 آپشنس تھی کہ IR میں چلا جاؤں, ماسٹرز ان انگلش چلا جاؤں, یا لاء کر لوں. تو بعد میں کرنا CSS ہی. لاء کیا, لاء کے دوران CSS میں آیا, اسی دوران میں نے LLM میں ایڈمیشن بھی لے لیا ہوا تھا. تو اب CSS میں آیا ہوں. CSS نے مجھے سب سے جو چیز بڑی جو نوازی وہ میرا بڑے سے لوگوں, ایسے لوگوں سے ایکسپوجر ہوا کہ مجھے دنیا کی بڑی حقیقتوں کا آئیڈیا ہو کہ جن لوگوں کو ہم ہمیشہ شاید بڑا ہائی رینک کرتے ہیں, لوگ ان کو پوج رہے ہوتے ہیں, ان کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ بھی انسان ہی ہم جیسے ہی. میرے بہت سے دوست ہیں جو اب ڈفرینٹ فورمز پہ ماشاءاللہ بڑی اچھی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے کلاس فیلوز جو تھے, تو اللہ نے شاید میرے لیے یہ رکھا تھا. جیسے میرا پہلی دفعہ انگلش میں نہیں پاس ہو سکا تھا, دوسری دفعہ انگلش پاس ہوئی تو میری اسلامیات میں مسئلہ آ گیا. ویسے پھر اللہ تعالیٰ کی سے تھا, میرا سول جج کے پیپر میں ایسے میں پاس ہوا. ADLR یہ جو ہوتے ہیں کمپیوٹرائز لینڈ بورڈ کے پیپر میں نے پاس کیا. لیکن تب تک I was on the firm believe کہ میں نے لاء کرنا ہے, میں نے لاء کو ہی کنٹینیو کرنا ہے, میں نے پریکٹس کرنی. اس طرح پھر میں اس پریکٹس کے سلسلے میں آیا. تو میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ کے ذمے صرف میکسیمم ایفرٹ پٹ کرنا. وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام آپ کر رہے ہوتے, لیکن حقیقت میں شاید وہ کام اللہ پاک کی ذات خود کروا رہی ہوتی, کیونکہ اس نے آپ کو اس فیلڈ میں لے جا کے آپ سے اس ایریے میں کوئی کام کرانا ہوتا. اللہ نے پوری ایک اسکیم رکھی ہوتی. صحیح. آپ کے جو والد ہیں وہ بیسیکلی ایک بزنس مین ہیں, رائش کا وہ کاروبار کرتے ہیں, ساتھ ان کا کھیتی باڑی بھی تھی, ان کا زمین بھی تھی. تو ان کا خواب ہوتا ہے کہ میرے بچے پڑھ جائیں, اس لیے انہوں نے آپ کو بورڈنگ اسکول میں شروع سے ڈالا. آپ کی پوری فیملی اکٹھے آپ رہتے ہیں. تو آپ عام نوجوانوں کی طرح جو گاؤں کے اندر مختلف گیمز کھیلتے ہیں, کبڈی کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, کہ آپ بھی آ کے ویکینڈ پہ یا ایسے یہاں پہ جو دوست احباب ہوتے تھے بچپن کے ایسے کھیلتے تھے یا وہاں اسکول میں ہی کھیلا کرتے تھے؟ میں ایسا سچنا میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس ایریے میں ابھی سے پہلے میری بڑا لمیٹڈ انٹریکشن تھا. بورڈنگ پہ رہتے تھے ادھر ہی, تو سارے دوست ہی ادھر کے تھے. علی پور سے بھی میرے وہ دوست تھے جو میرے ساتھ ادھر رہتے ہوتے تھے, صحیح, لاہور میں یا جس جگہ پہ پڑھتے ہوتے تھے. تو اس طرح سے ایکٹیولی آ کے میرا گپے لگانے کی سارٹ آف وہ بھی لاہور والے ہی جو دوست ہوتے ہیں کے ساتھ ہی زیادہ انٹریکشن تھا. ادھر بھی کچھ دوست تھے, ہاں, تو ان کے ساتھ بھی ڈفرینٹ ڈسکشنز اور ان چیزوں میں یار پڑے رہنا کہ اس کو ایسے کیا جا سکتا ہے, ایسے کیا. اسپورٹس کون سا پسند تھا آپ کو بچپن میں؟ اسپورٹس بیڈمنٹن مجھے ہے, سوئمنگ ہے, سوئمنگ ابھی بھی میں ریگولر یہ بھی مصروفیت کی وجہ سے بھی نہیں کر پاتا. تو یہ ہے کہ ڈفرینٹ کھیلتے ہیں یا سوئمنگ کرتے ہیں. ہاں سوئمنگ ہے. وہ سوئمنگ ایک تو آپ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ اچھا ہاں یہ فری ٹائم آپ نے یہ چیزیں کرنی, یا آپ میں تھوڑا سا آپ سارا دن جب اپنا کام کر کے آپ ایک اسٹریس میں ہوتے ہیں
تو میری ایک روٹین ہے، جب میں آفس سے نکل کے جیسے مال روڈ پہ ادھر ادھر سے نکل کے میں اسکری جا رہا ہوں تو راستے میں جیسے وہ اسٹرکچر جم ہے جو میں نے جوائن کیا وہ ادھر رکوں گا، کوئی 1 گھنٹہ کی سوئمنگ کروں گا یا جم کروں گا یا کوئی ایک بس آپ نے تھوڑا ورک آؤٹ کرنا ہے. لوگ تو شاید اس کو اپنی انداز میں جم جانے کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن مجھے یہ لگتا ہوتا ہے کہ سارا دن جو نیگیٹو وائبز آپ کو ہوتی ہیں، جو اسٹریس ہو، سارا دن کسی کا پریشر آپ نے لیا ہوتا ہے، وہ آپ جب تھوڑی دیر جکوزی میں بیٹھے تو ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ نے 2012 سے پروفیشنل زندگی کا آغاز کیا ایز اے لائر. آپ کے پاکستان کے اندر یا انٹرنیشنل سطح پہ آپ کون سے لائر جو ہیں بڑی سطح کے ان کو فالو کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا، ایکٹیولی جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا تو میں نے اس چیز کو دیکھا کہ جی کیا مارکیٹ میں اس وقت چاہیے، کیونکہ میرا لا تو 2012 کا میرا لائسنس تھا، لیکن میں اس کے بعد CSS کے اس پروسیجر میں ایکٹیولی ایز سچ میں 2016 میں اس طرف آیا. اب میں اس دوران میں نے CSS کے ٹائم پہ بھی پوری دنیا میں بڑی آپشنز دیکھی تھیں، بڑا لوگوں کو دیکھا کہ کیا کیا کس وقت کس جگہ پہ ہو رہا ہے. میں اپنی اس فیلڈ میں آ کے میں نے سوچا کہ یار اس وقت مارکیٹ میں کیا کیا کس کس فیلڈ میں لوگ ہیں اور کدھر گیا ہے. تو مجھے یہ لگا کہ جی جو فارنرز پاکستان میں آتے ہیں ان کو دیکھا جائے، اس کارنرز کو دیکھا جائے. ملکی حالات بہتر ہو رہے ہیں، ٹیررزم سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے، تو فارن کمپنیز پاکستان میں اب آئیں گی تو ان کے ساتھ اٹیچ ہوا جائے. کیونکہ فارنرز کے بارے میں ایک بڑی سالڈ بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو کام چاہیے ہوتا ہے، ان کو فیس سے کنسرن نہیں ہو. ہر پروفیشنل فیس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ رزلٹ دیں. میری عادت تھی کہ میں ڈفرینٹ یہ دیکھتا تھا سیریز جو ہیں لا سے ریلیٹڈ جو انٹرنیشنل جتنی موویز بنی ہیں میں وہ دیکھتا تھا کہ یہ لوگ کلائنٹس کدھر سے لیتے ہیں، ان لوگوں کے کام کرنے کا انداز کیا ہے اس طرح سے. تو کچھ چیزیں پہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اپرچونٹی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. کسی فارنر کا کوئی کام پھنسا سا میں نے ایک دفعہ کروایا، اس نے کسی اور سے انٹروڈیوس کرایا، تو اسی طرح سے ہاں پاور سیکٹر میں میرا ایک انٹریکشن ہو گیا. ابھی میرے پاس اگر آپ سمجھیں تو 70 to 75% جو میرے کلائنٹس ہیں وہ سارے فارنرز ہی ہیں. اس میں ویسٹ مینجمنٹ کے کچھ کلائنٹس ہیں، ویسٹ ٹو انرجی کے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے کلائنٹس ہیں، باقی سی پیک کے روڈس پہ جو یہ موٹیری ٹرانسمیشن ہے جیسے یہ لوگ کلائنٹس ہیں. جیسے 2008 کے اندر پاکستان کے اندر وکلا تحریک شروع ہوئی، اس وقت آپ اسٹوڈنٹ تھے جی ٹھیک ہے، تو وہ چیز بھی آپ نے فالو کی ہوگی کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے، ججوں کی آزادی کے لیے وکلا نے بڑا اہم کردار ادا کیا. کیا اس چیز نے بھی آپ کو اس چیز پروفیشن میں آنے کے لیے زیادہ؟ نہیں، وہ جب تحریک کا ٹائم تھا تب میں لا میں نے ایڈمیشن لیا ہوا تھا. ہم نا شاید میرا رورل بیک گراؤنڈ تھا تو ادھر لوگوں نے کچھ چیزیں پہلے سیٹلڈ ہوتی ہیں. جیسے میری فیملی میں اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کوئی 10 لائرس. میرے ایک بھائی ہیں ڈپٹی سیکرٹری ٹو گورنر، میرے چچا کے بیٹے، انہوں نے لا کیا. تو اس میں میرا بڑا بھائی ہے، اس نے CSS کے جب اسٹارٹ کی، ابھی تو وہ لیکن جرمنی چلے گئے، الیکٹریکل انجینئرنگ کی اور سارا. ایون وہ اپنے FSC کے زمانے میں CSS کی بکس انہوں نے رکھی کہ جی میں آگے یہ کرنا ہے، ان چیزوں کو پڑھنا ہے، میں انجینئرنگ اگر جرمنی سے کروں گا، جرمنی بھی ساتھ وہ CSS کی بکس بھی دیکھ کر ہے. میرے چچا کے بیٹے ہیں آطف بھائی جیسے، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے لا کیا. سب نے پہلے لا کر کے، تو وہ ایک آپ کو فیملیز میں ایک کورس جیسے ڈیفائن نہیں ہوتا. جیسے سب سے بڑے بھائی میرے تایا کے بیٹے ہیں ممتاز بھائی، بھی اپنا بزنس ہی کر رہے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے لا کیا. تو ان کے بعد یہ تھا کہ ابھی یہ کورس ڈیفائن ہو گیا، جتنے بچے آئیں گے اس راستے سے ہو کے CSS کی طرف جائیں گے. تو وہ تھا کہ جی CSS کرنا ہے تو اس کے تھرو بس یہ زیادہ بیسٹ ایک آپشن. صحیح. اب جو صورتحال ہے ملکی سطح پہ بھی 3 جماعتی نظام ہو گیا. پہلے ایک جماعتی سیاست تھی. تو آپ کے والد بھی، آپ کے تائے بھی، آپ کے دادا بھی ملکی سیاست کے اندر ان کا تو رول ہے ہی ہے، علاقائی سیاست میں بھی حصہ دار ہے. اور حامد ناصر چٹھا اس علاقے کی بڑی شخصیت، ان کے ساتھ آپ کی فیملی کا بڑا اہم رول ہے. کیا آگے جو آپ کا خاندان یا آپ لوگ بھی مرکزی سیاست میں کوئی نظر آ رہے ہیں، کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، کچھ چیزیں سردار صاحب جیسے میں پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ کی پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے.
ہاں میری پریورٹیز میں چند چیزیں ڈیفائن ہیں کہ ان پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ مجھے پرسنلی اس علی پور چٹھا کو تحصیل بنانا ہے, اس علی پور کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا. مجھے یہ لگتا ہے کہ آج اگر میں نے علی پور چٹھا, جیسے ہم پہلے بھی کہ علی پور چٹھا میں میرے آنے کا شاید مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید یہی ہوگا کہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ ان کو کیا جائے ان لوگوں کی بہتری کے لیے. جیسے 2016 میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اخلاق در کون. 2016 میں پہلی دفعہ میں نے اس علی پور بائی پاس کے ریلوے پھاٹک کے لیے پہلی اپلیکیشن موو کی تھی کہ ہم اس ایریے کے لوگوں کی ستم ظریفی یا ان کی بدحالی, تو آپ ایسے اندازہ لگا لیں کہ شہر کی ٹریفک کے مسئلے کے لیے 2004 میں ایک بائی پاس روڈ بنا دیا گیا. 2004 میں بائی پاس روڈ بنا دیے گئے لیکن ریلوے پھاٹک نہیں بنایا. ریلوے پھاٹک کی جگہ پہ بیریئر لگا کے اسے بند کر دیا گیا. روڈ بنانے کا مقصد ہی کیا؟ اگر کھولنا نہیں تھا اٹ مینس کہ کچھ لوگوں کی جگہوں میں سے اسے گزارنا تھا اور ان لوگوں کی جگہ مہنگی کرنی تھی, یا جنہوں نے ان جگہوں میں سے گزار کے روڈ بنانی تھی انہوں نے اپنی کمیشن لے لی تھی. بھائی اگر 2004 میں روڈ بنا کے اس کو کھولا ہی نہیں, اٹ مینس کہ جنہوں نے بنوانے تک انٹرسٹ تھا ان کا پورا ہو گیا ہوا تھا, لیکن وہ پیسے کس کے لگے ہوئے تھے. بات اس چیز کو محسوس کرنی ہے, پیسے ہمارے لگے ہوئے. آپ موبائل میں کارڈ ڈلواتے ہیں, آپ کا ٹیکس لگتا ہے, آپ پیٹرول ڈلوائیں گے, آپ کا ٹیکس لگتا ہے, ٹیکس ہمارا ہے جس سے ان لوگوں کو پیسے ملتے ہیں. تو ہم سویلائزڈ شہریوں کا یہ فرض ہے کہ جو اعلیٰ حکام بیٹھے ہیں ان کے نوٹس میں اس چیز کو لے کے ہیں کہ سر نیچے فلاں بندہ یہ کرپشن کر. میں نے بھی وہ کیا. 2016 میں پہلی دفعہ میں نے ریلوے کے ان کو خالد صاحب ہوتے تھے تب سی او, ان کو ایک اپلیکیشن موو کی کہ سر یہ مسئلہ. میں نے روٹین میں بادر نہیں کی, میں نے پھر ایک اپلیکیشن دی. ہم نے 1 ریٹ کی, 2 کی, 3 ڈفرینٹ جیسے فورم ہوتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ کی. اس پہ ان کا سٹانس یہ تھا کہ یہ ریلوے پہلے ہی خسارے میں جا رہا ہے, تو اس کو کیسے ہم کہہ دیں 1.5 کروڑ کا بجٹ لگا کے تو علی پور میں یہ پھاٹک بنا دیا جائے. تو میرا اس وقت میں ان سے یہ سٹانس تھا کہ یہ پیسے میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے. اگر ریلوے کے پاس اس چیز کا بجٹ نہیں تھا تو یہ سڑک کیوں بنائیں گی؟ اگر تو فار ایگزامپل 13 NOCs پہ یہ روڈ بننی تھی اور 12 NOCs تھے زمین کے, ہائی وے کے اور ان سب کے, اور 13واں NOC جو تھا ریلوے کا تھا. اب ریلوے کہتی ہے کہ جی ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا, ہمیں ٹچ ہی نہیں کیا گیا, تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں. تو اٹ مینس جو پہلے لوگوں نے جنہوں نے روڈ شروع کی ہے 13 NOC کے بغیر, اٹ مینس انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو مس مینج چیزوں کو کیا. تو آپ اگر ان کے اگینسٹ آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریلوے کا پھاٹک بنا دیں, تو ایٹ لیسٹ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے وداؤٹ NOC روڈ بنائی ان پہ کرپشن کی FIR کا آپ آرڈر دے دیں. ہماری پریز ہی ہائی کورٹ میں ہے. جب ہم اس ٹرانس پہ گئے ہیں تو ریلوے والوں نے بھی کہا ان سے جان چھڑوائیں گے, پیچھے پڑ گئے. پھر انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ اللہ نے کچھ نیک لوگ بھی رکھے ہوتے ہیں. ان کے DS صاحب تھے, سمی صاحب, انہیں ہم نے ایک اپلیکیشن دی, 2 دی, 3 دی, تو انہوں نے سمجھا. پہلے ان کو لگا کہ شاید کوئی ایسے لوگ نارملی بلیک میل کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہو. اللہ پاک اس بندے کو جنت دے جی. تو یہ وہ بندہ اسپیشل لاہور سے علی پور چٹھا دیکھنے کے لیے کہ ایگزیکٹ اس سائڈ پہ سچویشن کیا ہے. اچھا, انہوں نے جان چھڑوانے کے لیے ہم نے ان کے خلاف ریلوے کی کنٹمپٹ موو کی ہوئی تھی. انہوں نے جان چھڑوانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ اتنے پیسے دے دے لو تو ہم بنا دیں گے. ہم نے DC صاحب نے اس میں کوئی رول ادا کرا, ہم نے DC کے اگینسٹ بھی ریٹ پٹیشن ڈال دی. پھر DC کے اگینسٹ ہم نے کنٹمپٹ ڈال دی جو آرڈر آیا ہوا تھا. پھر سمی صاحب ادھر آئے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے پھر ہمیں ریلوے والوں نے اپنے آفس میں بلایا. پھر ہم سے ڈسکس کیا کہ آپ واقعی آپ لوگ رائٹ پہ ہیں, کہ ہمیں نہیں آئیڈیا تھا کہ نیچے یہ چیز ہوئی ہے. یعنی میرا جو سوال تھا کہ آپ مستقبل میں آپ کے فیملی میں سے آپ سیاست میں تو کوئی اگر جو ہماری جائز ڈیمانڈیں ہیں وہ نہ پوری ہوئی پورا کر دیا جائے تو ہم تو ہر جگہ پہ شیورٹی دینے کو تیار ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی آپ کا فی الحال یعنی اس طرح کا کوئی ماٹو نہیں ہے. ہاں, میں لاہور ہائی کورٹ میں ایز اے سیکرٹری کے طور پہ انٹرسٹڈ ہوں کہ میں ادھر جاؤں اور وہ جا کے کروں. اچھا یہ بتائیں, یہ جو آپ نے ایشو اٹھایا 2016 کے اندر, یہ آپ کو خیال کیسے آیا؟ یہاں پہ تو 2004 سے یہ مسئلہ تھا, تو یہاں پہ آپ سے علاوہ سیاسی لوگ بھی تھے, طاقتور لوگ بھی تھے جو حکومت کے اندر موجود تھے, کئی دہائیوں سے ہیں. انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی, عوامی مسئلہ تھا. تو اس کے اوپر آپ کے دل میں یا آپ کو خیال کیسے آیا, آپ کو یہ اس طرف کیسے
خیال ہے؟ آپ تو اس علاقے میں رہتے بھی نہیں تھے، آتے جاتے بھی نہیں تھے. میں نے سٹارٹ میں بھی یہ چیز کی کہ کچھ چیزیں اللہ نے کرانی ہوتی، وہ کسی نے کسی کے ذہن میں ڈال کے اور اس کو ترکیب بھی بتا دیتا کہ اس کو ایسے کر کے. صحیح. کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتے ہیں، کوئی وہ اللہ کی حکمت عملی ہوتی. میں کوئی ان دنوں میں تو 1.5-2 مہینے کے بعد علی پور آیا کرتا تھا. میں علی پور آتا ہوں تو ٹریفک ایک دن بلاک ہے تو میں دیکھتا ہوں یار یہ لوگ کیسے کھجل ہو رہے ہیں. اگر یہ پھاٹک بنایا تھا تو وہ کیوں نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ سوشل میڈیا پہ نا علی پور کے پیجز پہ چل رہے ہوتے تھے. شیخ وسیم صاحب ہیں علی پور ٹائمز کے، وہ اکثر لگاتے ہوتے تھے کون ہے علی پور کا ہیرو جی یہ کرا دے، مطلب اکثر ان کی اس طرح سے چیزیں آ رہی ہوتی تھیں. تو مجھے اس دن لگا کہ یار میرا کیا لگنا ہے، میں اس ہائی کورٹ میں پہلے بھی بیٹھا ہوتا ہوں، میں نے اپلیکیشن ہی ڈرافٹ کرنی ہے، مجھے پہلے بھی یہ ایکسپیرینس ہے میرا یہ کام. تو اس سے میں نے وہ کام کر دیا، وہ ہو گیا. اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، میرے علاقے کے ہر بندے نے مجھے بڑی دعائیں دی، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب. آئی اسٹل ریمبر میں کراچی تھا اس دن، تو مجھے کال کر کے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا جب یہ پھاٹک افتتاح تھا. میں خود آ نہیں سکا، میرا کیس تھا ادھر کراچی. تو ایسی کئی چیزیں جو آپ کو موٹیویشن دے رہی ہو. یہ فائنل سٹیج میں پہنچا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس تحصیل بناؤ تحریک کی بنیاد. اچھا، یہ تحصیل بناؤ تحریک، یہ کیسا ماٹو آپ کے دماغ میں آیا یا اچانک سے کہ یہ ایک نئی تحریک آپ نے شروع کر دی، ایک ایسے مردے کو جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو 97 کے اندر جس کو دفن کر دیا گیا مٹی کے نیچے. جب سر ریلوے پھاٹک بنتا ہے تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار اس وکیل نے جو ہمارے ایم پی ایم این ایز یہ لوگ یہ کام نہیں کرا سکے، تو یہ بندہ علی پور کے دوسرے مسائل کو حل کرے. صحیح. کسی دوست نے مجھے فیس بک پہ یہ میسج کرنا شروع کر دیا کہ بھائی علی پور میں نا لینڈ ریکارڈ کا سسٹم نہیں، ہمیں وزیر آباد جانا. کسی دوست نے یہ میسج کرنا شروع کر دیا کہ بھائی 1122 علی پور میں نہیں ہے. جو ٹیچرز حضرات تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھیا یہ اس وقت ہمارے ادھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا سینٹر نہیں بن سکتا، ہم تحصیل نہیں ہے. کسی نے کہا کہ ووکیشنل ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا کہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر نہیں بن سکتا، کہ ہم تحصیل نہیں ہیں. تو اس طرح کی نا ڈفرینٹ چیزیں لوگوں کی طرف سے آنا شروع ہو گئی. اور جو میرا پھاٹک میں جو میرے چند دوست تھے جو میرے ساتھ ساری اس موومنٹ میں ساتھ چل رہے تھے، جو ایک قافلہ ہم دوستوں کا بن چکا تھا، ان سب نے مجھے پھر یہ سجیسٹ کیا کہ یار ہم نے سوچا کہ یار اگر وہ ایک ہماری آپس میں ایک کیبنٹ ہے، وہ کیبنٹ ہم سارے بیٹھے کہ یار یہ چیزیں ہیں، ایک قلعے کو مسئلے کو ہم پکڑیں گے تو ہم تو بوڑھے ہو جائیں گے، اسی چیزوں میں مسئلے نہیں آتا ہوں. ان ساری چیزوں کا حل کیا؟ تو ہم نے اپنی ریسرچ کی تو یہ جو 23 ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں تحصیل لیول پہ، اس کا ایک ہی حل نظر آیا کہ اگر علی پور تحصیل بن جائے تو یہ سارے ادارے بن جائیں. آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹ ٹاک کے، وہ اخلاق حضرت چٹھا صاحب ہیں. ان سے بات چیت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. یہاں لوگ ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج جو میرے مہمان ہیں وہ ایک نوجوان ہیں اور سوشل ورکر ہیں، اخلاق حیدر چٹھا صاحب، جو علی پور چٹھا سے ان کا آبائی تعلق ہے. آج وہ میرے مہمان ہیں ہارٹ ٹاک کے. جی سر، یہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے تحصیل بناؤ تحریک شروع کی علی پور چٹھا کو، تو اس کے پیچھے یہ لاجک تھی آپ کو مختلف دوستوں کی طرف سے آیا کہ یہ کمی ہے ہمارے شہر کے اندر، ہمارے قصبے کے اندر، اس کو ہم اس کے یہ مسائل ہمارے ٹیچروں کے ہیں، مختلف لوگوں کے آپ نے جیسے بتائے، تو اس کی ایک ہی حل آپ کے سامنے آیا، آپ کے دوستوں کا، آپ کا جو گروپ ہے، کہ اس کو تحصیل کی سطح پہ لایا جائے تو یہ سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. لیکن یہ 97 میں جب یہ تقسیم ہوئی ضلع گوجرانوالہ کی، تو اس وقت یہ آسانی سے بن سکتا تھا تحصیل. تو اس وقت یہاں کے جو آبائی سیاستدان تھے، جو اس وقت حکمران پارٹی کے بھی لوگ تھے، انہوں نے اس کو اگنور کیا، اس علاقے کو وہ حمیت نہیں دی، تو یہ نہ بن سکا. تو وہی لوگ اب آج بھی رکاوٹ ہے. تو ان تمام رکاوٹوں کو کیسے دور کریں گے آپ؟ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. رکاوٹ سیاستدان، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ سیاستدان کی
یہ خوبصورتی سمجھے یا اس کی بدصورتی سمجھے، اس نے وہ کام کرنا ہے جو عوام کروانا چاہے گی. ہمیں ہمیشہ گلیوں نالیوں تک رکھ دیا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں کو محدود کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ فیور دے دیے گلی نالی میں. بھائی ہم اگر ہمارے ادھر کوئی انفراسٹرکچر کا کوئی فار ایگزامپل ہم تحصیل ہوتے ہیں تو ہمارے ادھر اپنا فنڈ آئے گا، تحصیل ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوگا جو تحصیل کونسل والا اسسٹنٹ کمشنر بیٹھا، یہ گلیاں نالیاں تو خود وہ بنواتا رہے گا، تم لوگوں کا تو کام ہی ختم ہو جائے گا. تو جب ہم لوگ ڈیمانڈ کریں گے نا کہ ہمیں گلی یا نالی یا روڈ یا ہاسپٹل یا اسکول یا تحصیل کیا چاہیے، یہ اس چیز میں ہمارے ساتھ چلے کیونکہ انہوں نے ووٹ لینے. اگر یہ ہماری ڈیمانڈ کے اگینسٹ جائیں گے تو پھر ان کو اپنا مستقبل تاریخ ہوتا نظر آئے گا. پتہ کیا لوگوں کے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے ہمارے ذہن کے اندر ایک چیز ہمیں نقش کر دی گئی ہے کہ آپ جو ایم این اے کا کام گلیوں نالیاں بنانے کا نہیں ہے. بیسیکلی ان کا کام ہے قانون سازی کرنا اور بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے آنا، ان کے لیے کام کرنا، اپنے شہروں اپنے دیہاتوں کے مسائل لوگوں کے حل کرنا. لیکن جو کام ایک جنرل کونسلر کے ہیں وہ ایم پی اے کے پاس چلے گئے اور وہ کام لوگوں کی تو سوئی گیس لگوا دو، یہ کر دو. تو لوگوں کا جو ہے نا بنیاد پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو اس بندے سے ہم نے کام کیا لینا ہے. اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ بڑی آگاہی فراہم کر رہے ہیں اپنے مہم کے اندر. جو آپ کا پوائنٹ ہے جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات کو، تو آپ اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش. ہم یہی سارے دوستوں کو صرف ریئلائز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے اپنے حقوق ہیں، یہ آپ کو ملنے تب جب آپ اس کے لیے آواز بلند کریں گے. آپ کہیں گے کہ ہمیں روڈ چاہیے تو روڈ مل جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کے ووٹ کی طاقت. یہ ووٹ ان کو اسمبلی میں بھی لے کے جائے گا اور گھر کے اندر ہی ہرا کے بھی بٹھا دے گا. تو اس لیے ووٹ تو لینا ہے. آپ اگر ان سے نیچرل سی بات ہے، مختلف ایریاز کو آپ تھوڑا سا ایگزامن تو کر کے خود دیکھیں کہ کچھ ایسے حلقے ہمارے آس پاس اس ایریا میں کچھ ایسے حلقے ہیں کہ وہاں کے ووٹرز ہر وقت اپنے ایم پی ایم این اے کے پاس پہنچے ہوتے ہیں کہ یہ کریں، وہ بڑا پیچھے لا کے کام کروا لیتے ہیں. ایک ہمارا علاقہ بدقسمتی سے کہ ہمارے ادھر کے اکثر لوگ نوجوان ہی ایون وہ سیلفی کھنچوا کے لیڈر کے ساتھ بجنے میں خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے گھر فتیدگی پہ آئے تھے. بھائی فتیدگی پہ آ کے نہ تو کوئی وہ کر رہے ہیں، کوئی احسان کر رہے ہیں. جب ان کی فتیدگی ہوگی آپ بھی چلے جائیں گے، وہ آپ کی شادی پہ ہیں تو ان کی شادی ہوگی تو آپ بھی چلے جائیں. یہ تو دنیا کے رسم و رواج ہے نا. بدلے میں ووٹ کے لیے تو اس کا کوئی ویژن ہونا چاہیے لیڈر کا. لیڈر کوئی آپ کی آنے والی نسل کے لیے کوئی کام کرے. جیسے آپ نے کہا 97 میں تحصیل والی بات، سیاستدان اور لیڈر میں شاید فرق یہ ہوتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ قائد اعظم ہمارے لیے رول ماڈل ہے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ابھی کتنی دیر، انہوں نے یہ دیکھا کہ آنے والی نسلیں کیسے سنوریں گی، مجھے دعائیں کیسے دیں. آپ نے 2016 کے بعد باقاعدہ طور پر اپنے شہر کے لیے کچھ کرنے کی آپ کے اندر ایک تڑپ تھی اور آپ نے اس کے لیے فلاحی تنظیم کا بھی بنیاد رکھی. وہ کون سی تنظیم ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے زیر اہتمام آپ کون سے وہ پروجیکٹ ہیں شہر کے لیے کر رہے ہیں اور کیا آپ کا مقاصد ہے، ذرا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی جیسے کہ ہم نے ابھی سب سے پہلے تو ہم دوستوں نے مل کے ایک یونائٹڈ ہینڈز کے نام سے ہماری ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے جس کی سبسیڈری کچھ باڈیز ہے، جیسے تحصیل بناؤ تحریک ہے، یہ بھی یونائٹڈ ہینڈز کی سبسیڈری ایک آگے تنظیم ہے. ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس ایسے لے کے آ رہے ہیں. سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے ہمارا وہ اپنے نوجوان نسلوں کے جو دوست ہیں ان کو یہ شعور دلوانا کہ بھیا یہ علاقہ آپ کا ہے، اس علاقے میں آپ نے رہنا ہے. یہ علاقہ پروگرس کرے گا تو پھر بھی آپ پروگرس کریں گے. اگر یہ علاقہ نیچے تنزلی کی طرف جائے گا پھر بھی تنزلی آٹومیٹکلی آپ کی ہونی، کیونکہ آپ آن ریکارڈ یہ چیک کر سکتے ہیں اس ایریے کے چھوٹے موٹے لیڈر، بڑے تو بڑے رہ گئے، ہر بندہ لاہور میں اسلام آباد میں رہے، لوکل کوئی بھی، لوکل آپ لوگ ذلیل بھی ہونا تو آپ نے ہونا ہے، فائدے میں بھی ہونا تو آپ نے ہونا. صحیح. ہم نے اس بنیاد پہ اس ایریے میں آ کے ابھی جیسے ایک تو ہم نے 2019 میں ہم نے پہلی دفعہ تحصیل بناؤ تحریک کا 11 اگست کو ایک سیمینار کنڈکٹ کرایا تھا. اس میں ہم نے سارا اپنے موٹو کو رکھا کہ یہ چیزیں جو میں تحصیل کے ساتھ مل سکتی ہیں. پھر 2020
میں نومبر میں آ کے ہم نے ایک تحصیل بناؤ تحریک اپنا ایک سیمینار کیا. یہ میں آپ کے پکچرز اسکرین پہ شیئر کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو بیسیکلی اویئر کرنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سائڈ بائی سائڈ کچھ چھوٹے اور پروجیکٹس بھی اسٹارٹ کیے ہیں کہ ہم کیا کیا اپنے علاقے کے لیے کر سکتے ہیں. جیسے یہ تحصیل والی بات اگر کریں گے تو اس تحصیل سے ریلیٹڈ ہم نے پراپرلی ایک پوری فائل بنا کے کوئی 755 لوگوں سے سگنیچر کرا کے تحصیل کے فارم پہ اس پہ جتنی میڈیا کی کلپس ہیں وہ لگا کے چینلز کی اخباروں کی سب لگا کے ساتھ اس کو ہم نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو ایک فائل جمع کرائی ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب کو ایک فائل جمع کرائی ہے, کمشنر گجرانوالہ کو کرائی ہے, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو ایک فائل جمع کرائی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو کرائی ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو جمع کرائی ہے, ان سارے فورمز پہ کرائی ہے. اسی پہ لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک ریٹ بھی کی ہے کہ اس طرح سے کر کے یہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں پھر ہم ایک نئی ریٹ بیس پہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی کہ یہ ہماری چیزیں ہیں سر. اس کے ساتھ کچھ چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ بھی سائڈ بائی سائڈ ہم ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. جیسے علی پور کے لوگوں کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ہمیں ڈومیسائل ایک چھوٹا سا کام ہے, ہر اسٹوڈنٹ نے ڈومیسائل بنوانا ہے. ہمیں وزیر آباد جانا پڑتا ہے, ہم نے اس کے لیے اپلیکیشن دی ہے, وہ آلموسٹ اپروو ہو کے کسی سیاستدان کی وجہ پر رک گیا تھوڑا. پھر اسی طرح سے کسی بندے نے زمین کی رجسٹری علی پور سے کرانی ہے تو علی پور کا رجسٹرار سب تحصیل جو رجسٹرار علی پور سب تحصیل ہے وہ وزیر آباد بیٹھتا ہے. ہمارے علی پور کے لیے 2 دن متعین ہے کہ ہم ادھر جا کے کرا سکتے ہیں. وہ بھیا ہم سب نے جانا ہے, تم اکیلے بندے نے آنا, تم کیوں نہیں آ سکتے. اس میں ہم نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو لاہور ایک اپلیکیشن موو کی تھی, انہوں نے وہ اپنے ڈی سی صاحب کے ساتھ فارورڈ کی. پھر انہوں نے ایک اپلیکیشن دی, اس پہ بھی ورکنگ ابھی جاری ہے. پھر ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ سسٹم. جیسے گورنمنٹ کی ایک پالیسی آئی تھی, مجھے لاہور سے اس چیز کا آئیڈیا ہوا تھا کہ جی ہر قانونی لیول پہ لینڈ ریکارڈ سینٹر بنایا جائے گا. ہم نے اس پہ اپلیکیشنز دیں, یہ بتایا کہ ہمیں یہ میزریبلی ہماری سچویشن ہے, تو اگر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے 613 سینٹر بنانے ہیں تو ہمارا کیا پتہ 613واں ہو, تو مہربانی کریں وہ 10 سال بعد باری آنی ہے ہماری, ذرا پہلے لے آئیں. تو الحمدللہ وہ علی پور میں انہوں نے اس کے سارا سسٹم لگا دی ہے. لیکن وہی پاکستانی جیسے کچھ ہمارے ادھر کچھ سیاسی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, شاید کچھ سیاسی رکاوٹ آ گئی کہ کوئی بچہ کریڈٹ نہ لے جائے شاید, تو اس کو ادھر ہی روک دیا گیا. بلڈنگ بننے کے بعد ابھی تک اس کو افتتاح نہیں کیا گیا کہ علی پور کے لوگ کو فائدہ لے نہ سکیں. ٹھیک ہے, جو دبا سکتے ہیں اتنا دبا لیں, دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں, اسپورٹس منسٹر میرے کلاس فیلو ہی ہیں رائے تیمور بٹی صاحب, ان کو ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی علی پور میں اسٹیڈیم کے لیے. علی پور کا اسٹیڈیم اپروو ہو گیا ہے, اس کے کچھ فنڈس بھی آ گئے ہیں, لیکن وہی ابھی کچھ لینڈ ریکوزیشن والا کچھ معاملات چل رہے ہیں. پولیٹیکل چیزیں بھی اندر آ گئیں, کیونکہ اوبیسلی اس پی ٹی آئی کا ابھی کرنٹ گورنمنٹ کا سسٹم یہ ہے کہ جو بھی لوکل ریپرزنٹیٹیو ہوگا وہ کریڈٹ اوبیسلی اسی کے نام پہ ساری چیزیں جائیں گی. لیکن الحمدللہ میں کریڈٹ یا ان چیزوں کی اس طرح سے طلب نہیں ہے, عوام کو پتہ ہے کہ کس وقت ہم نے اپلیکیشن دی اور کس وقت اس پہ کیسے کام ہوا. کے ساتھ ہی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے شہر کے ٹیلنٹ کو ابھاریں. ہم نے ایک اسٹریٹ آرٹ کمپٹیشن کا انعقاد کرایا تھا اس سال میں. پہلا ہمارا پروگرام یہ تھا 2 جنوری کو. اس میں پرپز اب یہ تھا کہ یار وہ کام کریں, لوگ نارملی پینٹنگز کرا رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیزائنز بنائے, وہ اس کو ہمارے علاقے کو کیا فائدہ. ہم یہ چاہتے تھے کہ یار ہمارا ٹیلنٹ بھی ابھرے, ہم کسی ایسے بندے سے اس کو سیرمنی کو بھی کنڈکٹ کرائیں, میڈیا پہ بھی ایسے کریں کہ لوگوں کو یہ صرف ریئلائز کرا دے کہ اگر ہم جی ٹی روڈ پہ نہیں ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم میں کریٹیوٹی ہے اور ہم قابل لوگ ہیں, خدا را ہماری طرف دھیان کیا جائے. اس ملک کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جو چیزیں جی ٹی روڈ پہ آتی ہیں ان کو ڈیولپ کر دیا جاتا ہے, جو پیچھے ان کو چھوٹ سمجھ کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ 42 فیمیلز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور یہ میں آپ کلپ جو اس کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہ بڑا وہ ہمیں وہ جو 2 دن کا وہ ایونٹ رہا تھا وہ ایسے تھا جیسے فیملی فیسٹیول لگا ہوا. لوگ فیملیوں کو لے کے آ رہے تھے, دکھا رہے تھے یہ دیکھیں دیوار پہ یہ کام کیا گیا. اس میں مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہمارا یہ لوگ بھی ابھرے, آگے یہ ٹیلنٹ ہمارا جائے, اور دوسرا یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو یہ روڈ پہ خوبصورتی بھی نظر آئے. ایک یہ ہم نے بڑا یہ جیسے ہمارا ایک ایونٹ ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک لائبریری کا ایک پروجیکٹ, ہمارے علی پور میں ایک سرکاری لائبریری تھی, بڑے سالوں سے بند پڑی ہوئی تھی. ہم نے اس کو دوبارہ رینوویٹ کیا ہے, اس میں نئی بکس لے کے آئے اور اس کو فنکشنل کیا ہے دوبارہ, تاکہ ہمارے ادھر کے لوگ پڑھیں, ان کو اندازہ ہو کہ دنیا کہاں پہ جا چکی ہے, تاکہ وہ لوگ ان لوگوں کے چنگل سے نکلیں, ذہنی غلامی سے نکلیں, ان کو خود آئیڈیا ہو کہ آگے جانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے.
کے ساتھ ہی ہم نے علی پور چٹھا میں ایک فری CSS کوچنگ سیمینار کا انعقاد بھی کیا تھا. اس سیمینار کا بیسک پرپس صرف یہ تھا کہ ہم کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اس شہر میں سے کون کون سے لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں. ان کو پھر ہم نے کہا کہ یہ لائبریری ہے, جو آپ کو بکس چاہیے ہوگی ہمیں بتائیں, ہم اس لائبریری میں رکھوا دیں گے. جس سبجیکٹ کی آپ کو کوچنگ چاہیے آپ ہمیں بتائیں, ہم آن لائن کوچ آپ کو کر دیں گے. ہمارے علی پور سے کچھ CSP دوست ہیں, ان کو ہم نے ایک لوپ میں لیا ساتھ کہ مل کے ہم ایسے کیسے کرتے ہیں. ایسے ہی ہم نے ایک تھوڑا سا ایفرٹ شروع کی ہوئی. آرمی میں جو لوگ جانے چاہیں ان کے لیے ہم ایک سیمینار کا انعقاد ابھی آنے والے دنوں میں کر رہے ہیں. جیسے امیزون سے ریلیٹڈ آنے والے دنوں میں ہم کہ ای کامرس میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں, ایک سیمینار کرانے لگے ہیں ابھی. کہ یہ مختلف اس طرح سے چیزیں ہیں, جیسے کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شاید آپ نا جب آپ کسی کا درد محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پاتے ہیں. ہمارے شہر میں گندگی کے خیالات ایسے ہی ہیں. ہم نے جیسے قربانی تھی, قربانی پہ ایک میسج کرنے کی ہماری طرف سے کوشش تھی کہ یار سب کو شاپنگ بیگ سارٹ آف ڈسٹریبیوٹ کیے جائے کہ یار گند باہر پھینک دیں گے تو اپنا شہر گندا ہو جائے, تو اس میں دے کے کر دیں. اس میں ہمارے ساتھ بلدیہ کی ٹیم نے بڑا پارٹیسپیٹ کیا, بہت اچھا کوآپریٹ کیا. ان کو انکریج کرنے کے لیے یہ ساری کرسچن کمیونٹی کے لیے پھر ہم نے ایک نیشنل مارکی میں کھانا ارینج کیا تھا, ایک فنکشن کہ یار ان لوگوں یہ گند ڈالنا آسان ہے, صاف کرنا ایک کمپیریٹیولی ایک ڈفرینٹ ٹاسک ہے, تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے, ایسے کر کے بھی چیزیں ہیں. اسی طرح آپ نے میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ڈگری کالج کے اندر ایک پانی کے حوالے سے فلٹر پلانٹ کا لگوایا. اپنی مدد آپ کی اس علاقے میں صاف پانی کا بھی مسئلہ ہے, پورے ملک کا مسئلہ, لیکن اس علاقے میں حکومتی سطح پہ اس لیول پہ ابھی تک کوئی کام ہی نہیں ہوا, اس نے توجہ نہیں دی. اس کی طرف آپ نے بڑا خصوصی توجہ دی ہے, اس کے آپ نے وہ کیا. صحت کے حوالے سے بھی آپ ایک سینٹر کا قیام کرنے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا تھی. اب دیکھیں علی پور کے اندر 1235 بچیاں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں اس کالج میں پڑھ رہے ہیں, لیکن پورے کالج میں پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ صاف پانی پینے کے لیے بچے گھر سے پانی لے کے آ رہے ہوتے ہیں. انہی ہماری بہنوں نے, ہماری بیٹیوں, کل کو 56% ہمارے ملک کا یہ ہے, کل کو انہوں نے ہی ہماری فیملیز کو چلانا ہے, انہوں نے ہی جابز میں جانا ہے. یہ لوگ اگر ابھی صاف پانی نہیں پئیں گے, ہیپاٹائٹس اور ڈفرینٹ پیٹ کی بیماریوں میں انوالو ہو جائیں گے. اگر یہ بیمار ہو جاتے تو پروڈکٹیوٹی تو کوئی نہیں آ سکے گی, یہ اگلی نسل کو سنوار تو نہیں سکیں گے. اگلی نسل کو سنواریں گے نہیں تو ملک اوپر جانے کی بجائے نیچے جائے گا. تو کچھ چیزیں ہمارے ملک میں بنیادی طور پہ جن کی طرف سے غلطی ہو رہی, میری زیادہ چیزیں تو میری والدہ سے انسپائرڈ ہیں, جیسے یہ ڈائلسس سینٹر کا بھی ہے. اب میری والدہ ہیپیٹائٹس کا بھی ایشو تھا, یہ پانی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, تو میں نے اس وجہ سے ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم پورے علاقے میں, پورے علی پور چٹھا کے ہر محلے میں اور گرد و نواح میں ہر جگہ پہ صاف پانی کا اس منصوبے کو لے کے جائیں گے. یہ جیسے پیورلی یہ منصوبہ ہم نے پیورلی اپنی والدہ کے سال ثواب کے لیے میں نے اپنی جیب سے اس پہ کیا ہے کہ میری والدہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو اس کا بیسک پرپز ہی یہ تھا, اس کو گرلز کالج سے سٹارٹ کرنے کا پرپز یہ تھا کہ یار مجھے اپنی والدہ سے اس کی اٹیچمنٹ لگ رہی تھی کہ ایسے جیسے ڈائلسس سینٹر کا میں نے آپ سے کہ ڈائلسس سینٹر میں 2005 سے لے کے 2008 تک اپنی والدہ کو علی پور چٹھا سے اس ٹوٹے ہوئے روڈ پہ حافظہ مد لے کے جاتا رہا اور جا کے ادھر سے ہم اپنی والدہ کا ڈائلسس کراتے رہے. اس وقت ہم لاہور بھی شفٹ نہیں تھے کہ ہم ادھر ان کو کر لیں. وہ میرے FC کالج والے ابھی زمانہ چل رہا تھا, تو یہ ہم اس میں خدمت میں آئے. 2018 سے لے کے 2020 تک ہم اپنے چچا کو لے کے حافظ آباد جاتے رہے اس ٹوٹی روڈ پہ. آپ صرف امیجن کریں کہ جیسے ہمارے حالات ہیں روڈز کے, آپ آئے ہیں ابھی رستے میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا, تو جب مریض گاڑی میں بیٹھا ہو اور جمپ لگے اور مریض کی کوئی آواز آئے تو اس وقت آپ پہ کیا بیت رہی ہو. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ڈائلسس سینٹر 2005 میں علی پور چٹھا میں بنا ہوتا تو میری والدہ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی تھی, کیونکہ 97 میں جب علی پور چٹھا کو تحصیل بنانے کی بات کی جا رہی تھی تو اگر تب تحصیل بن جاتا تو علی پور چٹھا میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بننا تھا, علی پور کے اندر ڈائلسس سینٹر بن جانا. میری والدہ کو اس ٹوٹے ہوئے روڈ پہ یہ 3 سال حافظ آباد نہیں جانا پڑنا تھا, علی پور سے ہی ہم مستفید ہو جاتے, میری والدہ کی تکلیف میں کمی آ جائے. لیکن یہ سیاستدانوں نے اپنے فائدے کے لیے ہمیں تحصیل نہیں بننے دیا. ہم اگر تب تحصیل نہیں بنے تو ڈائریکٹ نقصان میری ذات کو ہے. آپ امیجن کریں کہ علی پور چٹھا سے کتنے مریضوں کو ڈاکٹرز نے یہ کہا ہوگا کہ آپ ادھر نہیں بچ سکتے, ان کو گجرانوالہ لے جائیں, اور راستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی.
اگر ہاسپٹل ادھر ہوتا تو شاید ان میں سے کوئی بندہ کسی کی تکلیف کم ہو جاتی. ان کی موت کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان کی موت کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم ان حالات میں, اور اسی وجہ سے شاید یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی سیف. یہ جتنا کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہوتے ہیں ہر بندے کے, کوئی سیاسی مقاصد ہوتا ہے, کوئی پیسہ بنانے کا مقاصد ہوتا ہے. آپ کا کیا مقصد ہے اس کا؟ اب پیسے سے دیکھیں, میں لائر ہوں, کوئی بندہ یہ علی پور میں یہ نہیں ثابت کر سکتا کسی پرسنل تعلق میں ایک آدھ بندے کی اب کہ میں نے اس کے کسی کیس میں ایز اے لائر آیا. مجھے جو بندہ بھی کہتا ہے, میں نے اب ہر بندہ مجھے جانتا ہوگا کہ ایز اے لائر بھی کہ میں نے یہ کیس کیا, تحصیل کا کر رہا ہوں, یہ کام کر. کبھی میں کسی کے میں نے پاور آف اٹارنی اپنا وکالت نامہ نہیں دی کہ یار نہیں, میں اس شہر سے بے لاس ٹون میں کام کر رہا ہوں, میں اس کو وہ کرنا نہیں چاہ رہا کہ میں سب پروفٹ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے اتنے فارنرز کلائنٹس ہیں اور میری اتنی اچھی وکالت چل رہی ہے, اس ڈیرے سے اٹھ کے جا کے اتنی دور تک بندہ جائے وہ انسان جا ہی نہیں سکتا. یہ کچھ آپ سے ایسے کام ہوئے ہوتے ہیں جن میں لوگوں کی آپ کے ساتھ دعائیں شامل ہوتی ہیں. ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو ملٹی پلائی کر کے دے رہا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اخلاق حیدر چٹھا مستقبل میں سیاست میں آنے کا ایک راستہ بنا رہا ہے اور ایم پی اے یا ایم این اے کا امیدوار ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علی پور چٹھا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ بھی ایم پی اے ہیں جن کو دوسرا بندہ نہیں جان رہا. انہوں نے ایک ہی راستہ اپنایا کہ اپنی جیب سے پیسے دیے اور کسی پارٹی میں کسی کو بھی مینج کیا, ٹکٹ لی, حلقے میں آئے اور الیکشن جیتے. عادل بخش صاحب کی پرسنل علی پور چٹھا کا انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ جی میرے والد صاحب پہلے کبھی ایم پی اے تھے, جسٹس نثار صاحب ہیں ٹکٹ لے کے آئے, جسٹس صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں ٹکٹ لے کے آتے ہیں, جیت کے آگے چلے جاتے ہیں, حلقے سے کوئی لینا دینا نہیں. احمد چٹھا صاحب ہیں, پرسنل ان کی حد ہے. ٹھیک, ہر کسی کو تو یہی ہے نا کہ جی ٹکٹ لی آئے اور سارا کچھ ہو. اگر میرا مقصد سیاست ہی کرنا ہو تو میں ٹکٹ کے پیچھے جاؤں, میں علاقے میں اس طرح سے لوگوں میں, گلیوں میں ان چیزوں پہ ٹائم نہ دوں. یہ جتنی میں اپنی وکالت کو کمپرومائز کر کے ادھر اپنا ٹائم جو اسپینڈ کر رہا ہوں اس میں پیسے کماؤں میکسیمم, اور ٹکٹ خریدوں اور آ کے جیتوں اور واپس چلا جاؤں. آج تک کسی پارٹی کے ممبر یا رکن یا شمولیت اختیار کی آپ نے؟ میں جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ میری فیملی کا میرا پی ٹی اے کے ساتھ بڑا ایک اچھا, ہم نصر چٹھا صاحب کی فیملی کے ساتھ بڑا ایک اچھا ہوں. لیکن جس دن سے میں اس چیز میں ہوں اس دن سے میں بالکل نان پولیٹیکل ہوں. میرا کسی بندے سے کوئی لینا دینا نہیں, سیاست کے حوالے سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. میں آج بھی میری ابھی بھی اگر آپ کے سر سے کسی بھی تک جس تک بھی آواز پہنچے تو میں آج بھی اس چکر میں جو ہمارا علی پور چٹھا کو تحصیل ہمیں بنا کے دے دے ہم اس کے ساتھ. اگر 2023 تک تحصیل نہیں بنتی, یہ ہوگا ہی نہیں, خدا نہ خواستہ نیت صاف ہو. اگر نہیں بنتی 2023 میں الیکشن آ جاتے ہیں یا اس سے پہلے الیکشن آ جاتے ہیں کہ آپ کی جو تحریک اپنے منزل تک نہیں پہنچتی, پھر آپ آزاد سی سے یا کسی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ سکتے ہیں اگر آفر ہو. اچھا, اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے. تو ہماری تحصیل ضرور بننی, ٹھیک ہے, کہ جب آپ کو نا کچھ وائبز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں, آپ اسی لیے ان چیزوں میں اسٹک ہوئے ہوتے ہیں. ابھی جیسے میں ایک نیچرل بات ہے کہ اس فلٹر پلانٹ سے کوئی بندہ پانی پیے گا, یہ جو پانی کا ہم نے فیسلٹی دی ہے بور کرا کے اور سارا, اس سے کوئی پانی پیے گا, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے فائدہ ہوگا. ڈائلسس سینٹر ہم یہ جو علی پور چٹھا میں ڈائلسس سینٹر ہم بنانے جا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم سول ہاسپٹل کو ہی یہ مشینیں ڈونیٹ کریں سب دوست مل کے, کیونکہ میرا ڈائلسس سینٹر سے اس وجہ سے لینا دینا ہے کہ یار میری والدہ کو اس کے ساتھ مسئلہ تھا, میری والدہ نے یہ تکلیف برداشت کی, کسی اور کی والدہ نہ کرے. تو اگر ہم ادھر دیں گے جن لوگوں کو وہ مفید ہوں گے اس فیسلٹی سے, وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے. جی, اللہ تعالیٰ بدلے میں کسی کو تو وہ نیچرل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں. اسپیشل بچوں سے ریلیٹڈ ہم ایک ابھی اسکول کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا لا کہتا ہے کہ جس جگہ ایریا میں 50 بچے ہوں گے اس میں گورنمنٹ اسکول بنائے گی. وہ اسکول میں بچوں کو فری گھر سے لے کے آنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن سرکار پرووائڈ کرے گی. نہ صرف فری ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرے گی, ان بچوں کو یونیفارم دے گی, ان کو بکس دے گی, ان کو پاکٹ منی دے گی, پوری فیملی کے لیے ہیلتھ کارڈ دے گی. اور آنے والے دنوں میں یہ کر رہے ہیں کہ جس کے پاس بھی وہ کارڈ ہوگا ان کو 2000 روپیہ ہر بچے کو وظیفہ دے گی.
اب مجھے اکثر لگتا ہے کہ اب اس میں ہم نے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک اپلیکیشن بھی موو کی ہے, ہم اس میں لاہور ہائی کورٹ میرٹ میں بھی جا رہے ہیں, ان بچوں کو اکٹھا کر کے ہم ان کے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس بھی بنوا رہے ہیں, اس کے بعد ان کا نادرا کارڈز بنوائیں گے, وہ نادرا کارڈ کے بعد ہم اس کو اور ان کے لا کو ساتھ لگا کے لاہور ہائی کورٹ میں ڈسکریمنیشن کی بیس پہ گریڈ کریں گے. مجھے اکثر اگر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کی والدہ, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اسکول ہوتے بھی, مجھے اکثر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بچے کی والدہ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ سے بات یہ گڑ گڑا کے بات کی ہو کہ اللہ پاک اگر ایسا بچہ دیا ہے تو اس کا انتظام بھی کر. صحیح. تو اللہ نے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسے ہمارے ذہن میں بات ڈال دی ہوگی کہ اسکول کے لیے کوشش کریں. اگر ہم یہ اسکول بنوا جاتے ہیں, اور علی پور میں بدقسمتی سے 124 بچے 2016 کے ایک سروے کے مطابق 2016 میں اگر 124 سے اللہ کرے ابھی بڑے نہ ہوں اتنے ہی ہوں, تو ان لوگوں کو اگر ہماری وجہ سے کوئی فائدہ ہوگا, یعنی یہ لوگوں کو تو ہم جانتے بھی نہیں 124 کے لیے اتنی ایفرٹ ہم اگر کریں گے, ڈائلسس میں ہو سکتا ہے 5 سے 6 لوگوں اتنی ایفرٹ بھی کریں گے, یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ اس اللہ کی رضا کے لیے ایفرٹ ہے. جب ہم اللہ کے لیے یعنی جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, تو اللہ نے اس تحصیل کو بنوانا ہی اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے, سکون کے لیے, اپنی آخرت کے بہتری کے لیے یہ آپ کر رہے ہیں. ایسے آپ کے اوپر جب یہ آپ ایسے کام کرتے ہیں تو مختلف سیاسی لوگوں کا دباؤ بھی تو آتا ہوگا, فون بھی آتے ہوں گے, یا کسی طرف سے آفر آئی ہوگی یار آپ ہماری طرف سے ہماری پارٹی میں شریک ہو جاؤ, یار آپ کون سے کام میں پڑ گئے ہو, اس طرح کے بھی فون آتے ہوں گے. اچھا, کچھ چیزیں پھر وہی کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس پھاٹک نے میری شاید لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ڈالی تھی کہ جو ہم نہیں کرا سکتے, ایک اس بچے نے ہائی کورٹ سے جا کے کرانا, لائر ہے, اس کو ساری چیزوں کا آئیڈیا ہے, اور ان سیاستدانوں سے میری فیملی کے بہت اچھے تعلقات, اس لیے ہم مناسب چٹا صاحب کی فیملی سے میں آج بھی ان سے کوئی باغی نہیں, میں ان پہ کچھ نہیں کرتا, کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یار زندگی آج نہیں کل پتہ نہیں پرسوں ختم ہو جائے. میرا تعارف میرے جانے کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ اس بندے نے فلاں کی بہتری کے لیے بہت کام, نہ کہ یہ فلاں سیاستدان کا چمچہ تھا, یہ فلاں سیاستدان کا چمچہ. میرے مرنے کے بعد کچھ اچھے الفاظ میں لوگ یاد رکھیں, میری موٹیویشن اس سے ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب علی پور چٹا انشاءاللہ تحصیل ہونا ہے, آج سے 20-25 سال کے بعد جب اس کو ضلع بنانے کے لیے ایفرٹ کی جائے گی, تو ہمارے جو چھوٹے بچے بھائی دوست ہیں وہ یہ اگزامپل دیں گے کہ ہم نے اس کام کے لیے کسی ایم پی ایم این اے کے پاس نہیں جانا, ہم نے خود عدالت کا رخ کر کے تو قانون کے مطابق اس حق کو لینا ہے. ہمارے بڑے بھائیوں نے بھی یہ حق اس طرح سے لیا ہے, تو ہم آنے والی نسل کو ایک روشنی اور ایک شمع کے طور پہ لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. باقی تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, اس نے کروانا ہوتا ہے تو کروا لیتا ہے. آپ علی پور چٹا کی عوام کے لیے وہ کام کریں جو ایک ملک کی ذمہ داری ہے اس کے بنیادی حقوق دینے کی, جو یہاں کے ایم پی ایم این اے جو جتنے بلدیاتی ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری ہے. آپ نے وہی ماٹو کو ایک نیا رنگ دے کے جدت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ نوجوانوں کی بڑی تعداد اس علاقے کی موجود ہے, تو اس سے آپ کو جو جذبہ ہے کام کرنے کا اس میں کوئی زیادہ اضافہ ہوا ہوگا, تو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جو نوجوان ہے جو آپ کے ساتھ دستہ ہے یہ اس علاقے کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ مجھے فرم بلیو ہے اس چیز پہ کہ میں ہوں نا, لیکن یہ جو ہمارے الحمدللہ میرے ساتھ جتنے دوست ہیں نا, میری ایون ان ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں نا مفاد پرست ہوتے ہیں, ان کو کام ہوتا ہے نا ایم پی ایم این اے سے کل کو کام لے سکتے. میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ صرف خدا کی رضا کے لیے, کیونکہ میں کوئی مفاد پورا کرنے کے قابل ہی نہیں, میرے سے کسی کو کیا فائدہ. اگر کوئی بندہ میرے ساتھ ہے تو اٹ مینز وہ ڈیڈیکیٹڈلی اپنے شہر کی بہتری چاہ رہا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ ہیں. اور میرے ساتھ زیادہ تعداد جتنے دوست ہیں وہ جو معاشرے میں باغیانہ سوچ والے لوگ ہوتے ہیں, وہ میرے ساتھ سارے وہ دوست ہیں جو پڑھے لکھے. سر یہ ہم نے علی پور گجرانوالہ روڈ کی ریپیئر کچھ دوستوں نے مل کے ہم نے ورپال تک کی, اپنے خود دابڑے اٹھا. اس میں ڈاکٹرز موجود تھے, اس میں سی ایس پی موجود تھے, اس میں ایم فل والے دوست موجود تھے, سارے ایجوکیٹڈ لوگ موجود تھے. کوئی بھی ان میں ہماری ٹیم میں آپ کو ان پڑھ بندہ نہیں نظر آیا. کیا مفاد ان کو
کہ وہ خود دابڑا اٹھائے ہوئے ہیں, خود کانڈی اٹھائے ہوئے اور سڑک کی ریپیئر کر رہے ہیں. صحیح, یعنی آپ نے اس علاقے کے نوجوان کو ایک نیا راستہ دے دیا اور باغی بنا دیا, ان تمام جو کھوکھلے نعرے لگانے والوں کے, حکمرانوں کے خلاف ایک نیا راستہ دے دیا. نہیں, باغی میں نے نہیں بنایا, یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی ہیں. میں نے صرف ان کو اکٹھا کیا کہ بھیا اکٹھے ہو کے کریں, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ فیڈر جب بچہ روتا ہے تو تبھی والدہ دیتی. جو اعلیٰ حکام ہم نے ریلوے پھاٹک سے سیکھا ہے کہ اوپر بیٹھے فرشتے ہی ہوتے ہیں. سمیع صاحب خود ادھر سے اپنی گاڑی پہ علی پور چٹھا دیکھنے آیا کہ علی پور میں واقعی نہیں چاہیے مسئلہ ہے, ہمارے لوگوں نے کرپشن کر کے نہیں چاہیے کام کیا ہو, ہمیں تو رپورٹیں اور دے رہے ہیں. ہمارا مقصد آج بھی یہ ہے کہ اوپر والوں تک یہ آواز پہنچانا کہ نیچے یہ مسئلہ ہے. کوئی نہ کوئی فرشتہ تو ہوگا, سارے ایک جیسے تو نہیں ہوں گے. اچھا, پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ عبدالساریدی اور قائد اعظم. اور بکس پڑھتے ہیں؟ جب ٹائم کبھی نکلا. پسندیدہ رائٹر؟ مجھے میری جو زیادہ جن چیزوں کی طرف لگاؤ ہے, میں موٹیویشنل چیزوں کی طرف زیادہ یہاں جا رہا ہوتا ہوں. آپ ایک بک ہے بی اوبسیسڈ اور بی ایوریج, اس بک کو میں اکثر کہتا ہوں کہ میری زندگی اس نے بڑا بدلا. اس بک کا کرکس یہ ہے کہ آپ نے خود یہ سوچنا ہے کہ آپ نے ایوریج رہنا ہے کہ یہاں پاگلوں کی حد تک کسی ایک چیز کے پیچھے لگ کے تو اس کی ڈاگ پہ جانا. جیسے بزنس سے ریلیٹڈ آپ رچ مین پور ڈیڈ, وہ آپ نے ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ آپ بک آپ اس کو دیکھیں, ڈفرینٹ کورس ہیں اس کے اندر. تو مجھے ہر چیز میں ایک چیز بار بار آ رہی تھی. عبدالساریدی وہ واحد آدمی ہے پاکستان کا کہ جس کی ڈیتھ پہ ہر بندہ رویا. کسی نے اس کے عقیدے پہ کوئی بات نہیں کی, کسی طرح کی بات نہیں. اس بندے نے آج اس کے جانے کے بعد لوگوں سے دعائیں دی کہ ہیرو تو ایسے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی زندگی ختم کر دی ہے انہی لوگوں کی, جتنے لوگوں کو اس نے پالا ہے, جتنے لوگوں کو اس نے اٹھا لا کے پڑھایا ہے. ایک حالانکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک بنانے کے بعد ملالہ کو پرائز دے دیا, ان کو نہیں دیا. یہ شاید کچھ ہمارے ساتھ بھی کچھ زیادتیاں ہیں ہماری قوم کے ساتھ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یار ہم ایسے کام کریں جیسے ایسے لوگ جو ہیں, دیکھیں کراچی میں عبدالساریدی کے بعد جے ڈی سی والے کو دیکھیں, فکسڈ والے کو دیکھیں, کتنی تنظیمیں اٹھی ہیں صرف ان کو دیکھ کے ان کو موٹیویٹ ہو. موجودہ وقت میں جو ملکی حالات ہیں, کرونا کی وجہ سے بھی مشکلات لوگوں کو بڑھی, اس میں بھی لوگوں نے بڑی مشکل سے اپنے زندگی کے معاملات کیے. مہنگائی کا طوفان ہے اس ملک کے اندر, غریب آدمی پس گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں لوگ آپ کے ساتھ فی سبیل اللہ کھڑے ہوں گے؟ بھی لاسٹ ایئر جو ہم نے سیمینار کیا تھا, آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو کرونا کے دوران ہی کیا تھا, اور علی پور چٹھا جیسے شہر میں اتنے لوگوں کا, نوجوان لوگوں کا اکٹھ آپ کو علی پور کی تاریخ میں نہیں ملے گا. کسی پولیٹیکل پارٹی کے جلسے میں اتنے لوگ نہیں آپ کو نظر آئیں. کرونا کی فضا کے دوران یہ اس چیز کی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہماری ہے اور یہاں کی عوام اب جاگ چکی ہے. آپ کی فیملی آپ کے اس مشن کے اندر آپ کی سپورٹ کرتی ہے؟ آپ کا والد اور آپ کے جو کزن یا جتنے فیملی ممبران ہیں تو اس مشن میں آپ کے ساتھ مخالفت میں ہے یا آپ کے ساتھ ہے؟ الحمدللہ ہر بندہ میرے ساتھ ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار ہمارے دادا ابو بڑے ایسے ایریے میں ان تھے, غلام مہندر صاحب, وہ پریا پنچایت کی ٹون میں ہمارے بڑا ان کا نام تھا. لوگوں کا بھی آنا جانا, میرے والد صاحب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, سنڈے کے سنڈے ان کے پاس کافی اس چیز کا رش ہوتا ہے. تو بیسکلی پہلے بھی ان چیزوں میں تھوڑا بہت ہماری فیملی کا انٹریکشن ہے. میرے سارے کزن, والد, ہر چیز کی صرف ایک نصیحت ہوتی ہے, ایسے نہیں کہ آپ ٹائم ضائع کرتے رہیں اور لوگوں کو آپ آوارہ گرد لگے رہیں. جو کریں اس ایریے کے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ, اور اللہ سے اس چیز کی ایک رضا کی سوٹ. میرا سب سے بڑا کوچ میرا بڑا بھائی الیکٹریکل انجینئر ہے, MBA کیا انہوں نے ہالینڈ سے, جرمنی سے انجینئرنگ کی, جرمنی میں ہی ابھی انرجی ٹریڈنگ کا کام کر رہے ہیں. وہ مجھے ایک چیز ہمیشہ کر رہے تھے کہ یار جو کام بھی کرنا اس میں کبھی دنیا کو نہیں دیکھا, اللہ کو یہ کرنا ہے, تجارت کرنی ہے, جو کرنا ہے وہ اللہ سے, اللہ کے, تو اللہ اوبیسلی ملٹیپلائی کر کے دے گا, تو سارے مقصد خود ہی حل ہو جاتا ہے. آخر پہ آپ علی پور چٹھا کے لوگوں کو اور اعلیٰ حکام تک اپنا
मैसेज कोई कन्वे करना चाहें हमारे चैनल के? मैं अली पुर के दोस्तों को ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, वही बात है कि जलालत में भी रहना है तो आपने या आपके बच्चों ने रहना है, डेवलप और अच्छे अली पुर में भी रहना है तो आपने या आपके बच्चों ने रहना है। यकीन माने किसी लीडर ने नहीं रहना, सबके बच्चे लाओ, आपने रहना है। उठें, कोशिश करें, अपने हक के लिए बोलें, ना ज़्यादा आगे जा सकते हो तो आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे ही एक दरखास्त की हद तक ही हो तो अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। और आला हुकाम से भी मैं एक ही सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि वो टाइम और था जैसे 97 में हमें तहसील बनाते बनाते रोक दिया गया था, अब टाइम वो नहीं है। इंशाल्लाह ताला अलीपुर की आवाम अब जाग चुकी है और हमारे सारे दोस्त कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जानते हैं कि हमारा राइट क्या है। आप लोग शायद इस कुर्सी पे पता नहीं कितने दिन हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बीइंग पाकिस्तानी ये एक परमानेंट राइट देता है। हम अपने किसी हक को छोड़ेंगे नहीं, हम हर दरवाजे तक और हद तक जाएंगे, हर दरवाजे को नॉक करेंगे कि ये पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, पाकिस्तान के टैक्स पेयर होने के नाते इसके बावजूद ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो हमारे साथ ऐसे ना किया जाए। कल को अल्लाह ताला के हुजूर आपने भी पेश होना है, तो ये कल को आप क़यामत के दिन आपके गले का तोक ना बांधें ये चीज़ें। इसमें मैं आखिर पे एक सवाल आपसे करूं कि ये वो शहर है जिसने मुल्क का चौथा बड़ा शहर है, जो हर लिहाज से टैक्स के हवाले से हो, सनत के हवाले से हो, लेकिन इसके बावजूद इस शहर को इग्नोर किया गया। ना इस शहर के अंदर गुजरांवाला के अंदर यूनिवर्सिटी है, ना मोटरवे सियालकोट का लिंक दिया गया, ना किसी और मोटरवे के साथ इसका लिंक है। और सनती शहर होने के बावजूद और यहाँ का बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ के सियासतदानों ने इसको हमेशा से इग्नोर किया और इग्नोर करवाया। तो आप इन लोगों से क्या तवक्को कर सकते हैं कि आपकी वो इलाके को तहसील बनवा देंगे? बहुत राइट आपने क्वेश्चन किया है कि इन लोगों से ये काम किसने करवाने हैं, इन लोगों को इन कुर्सियों पे बिठाया, उनका शहर नहीं है ये? नहीं, मैं इन लोगों को इन कुर्सियों पे बिठाया किसने? हमने बिठाया। जब इन लोगों को अपनी कुर्सियां खतरे में नजर आ रही, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते कि यहाँ के लोग पढ़ जाएंगे, बाशऊर हो जाएंगे, तो हमें उस तरह से करके वोट ही नहीं देंगे, ये डिफरेंट क्वेश्चन रेज करेंगे। तो आप लोगों ने खुद इस चीज़ को, इनके ज़हनों में से इस चीज़ को साफ करना है कि आप बाशऊर हैं, चाहे ये यूनिवर्सिटी ना भी बनाए फिर भी आप पढ़े हैं। अगर ये आपके मुस्तकबिल के साथ खेलेंगे, आपको यूनिवर्सिटी नहीं बना के देंगे ताकि आप पढ़े ना, आपको मोटरवे का लिंक नहीं देंगे ताकि आप इकोनॉमिकली ग्रोथ ना कर सकें, आपको इस तरह से आपकी आने वाली नस्ल को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, तो खुदारा आप इनका साथ ना दें। और इन चीज़ों, इन लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो कि अगर हम इनके मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये भी हमारी कुर्सी और हमारे मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं करेंगे, और अगर इनके मुस्तकबिल को तारीक करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे मुस्तकबिल को तारीक कर देंगे। तो अल्लाह ताला वैसे ही आप देखिए आपके हालात बदल देगा। जैसे हमने सोचा है कि कुछ भी हो, हम अपने हर बाशऊर दोस्त तक, अपने शहरी तक ये अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाएंगे डिफरेंट फोरम्स के थ्रू कि भैया जलालत भी अपने लिए और खुशी भी अपने लिए, सोच लें जलील होना है या तरक्की याफ्ता इलाके में। आखिर पे जो मेरा सबसे अहम सवाल है, आप एक देहाती इलाके से हैं, ज़राअत आपका बुनियादी शोबा है, यहाँ से ये गुजरांवाला ज़राअत के हवाले से एक बड़ा अहम शहर है, डिस्ट्रिक्ट है और डिवीज़न है। इसके बावजूद जो यहाँ पे जो खेल खेला जा रहा है, इसके साथ यहाँ पे एक तहरीक चली थी, गुजरांवाला में हाई कोर्ट का बेंच बनना चाहिए कि लोगों को सस्ता इंसाफ मिल सके, उसके हवाले से भी वो दम तोड़ की तहरीक। इसके साथ जितने भी ज़राई ज़मीनें हैं उनके अंदर जितने भी बिजनेसमैन, सियासतदान, वो हाउसिंग सोसाइटी, मैंने देखा कि अलीपुर चट्टे के इर्द गिर्द भी लोग उसी डगर पे चल पड़े हैं जो बड़े शहरों के करीब। यहाँ के वो सियासतदान, वो बिजनेसमैन अब वो ज़राई ज़मीन को जो है ना हाउसिंग सोसाइटी में डेवलप कर रहे हैं। इसके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं खड़े होते कि ये इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ ज़्यादती नहीं? इस पे भी हमने प्लान किया हुआ, लेकिन इसको प्लान हमने इस फॉर्म में किया है कि ये बड़े लेवल से काम होने वाला है। इस पर इंशाल्लाह ताला हम लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे और एक रिट मूव करेंगे कि गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया जाए कि खुदारा आने वाले दिनों में कि आप कहीं अनाज से, जो आज माला माल मुल्क है, उसको अनाज के लिए बकारी तो नहीं बनाना चाह रहे, कुछ विजन है जो आने वाली नस्लों के लिए होना चाहिए। पूरी दुनिया में हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं, तो
ہائی رائزنگ کے ٹرینڈ کو ادھر بھی لے کے آنا چاہیے. جیسے عمران خان صاحب نے لاہور کی حد تک ابھی اس چیز کو انکریج کرایا اور ایل ڈی اے کے لاز میں کچھ ڈفرینس لے کے آئے ہیں کہ جی پہلے 4 کنال پہ ہائی رائزنگ ہو سکتی تھی, اب 10 مرلے پہ کہہ دیا ہو سکتی ہے. پہلے نمبر آف فلورز کم تھے, اب نمبر آف فلورز زیادہ کر دیے ہیں. پہلے ان بلڈنگ میں ریزیڈینشیل یونٹ نہیں تھا, اب اس کا کہہ دیے. تو ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم اسی آئیڈیا کو لے کے ہائی کورٹ میں جائیں کہ گجرانوالہ جی ڈی اے اور ان ایریاز میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کرایا جائے اور ادھر بھی ایسے لاز دیے جائیں کہ آج کے بعد نئی کوئی سوسائٹی نہیں بن سکے گی. ان ہی شہروں کو اوپر بڑھانے کے لیے اس میں ہائی رائزنگ بلڈنگز کے لیے کچھ ایسی لیجسلیشنز لے کے آئے جائیں, بائی لاز ایسے لے کے آئیں کہ لوگ خود ایک نیچرل بات. میں فار ایگزامپل میں عسکری ٹائم میں لاہور رہا, میرا آفس لاہور ہائی کورٹ ہے, مجھے ادھر سے کوئی آلموسٹ مجھے 35 سے 40 منٹ لگتے ہیں ٹریول کر کے آنے میں. روڈ تو اچھی ہو تو 35-40 منٹ, ولی پور سے گجرانوالہ لگے ہیں, اتنی دور جانا. اگر یہ شہر کو اس طرح سے گھروں میں ایکسپینڈ کرنے کی بجائے اپارٹمنٹ بلڈنگ جیسے پوری دنیا میں بنی, کراچی میں بڑا ٹرینڈ ہے. میرا اپنا آفس جو ہے اور میرا وغیرہ وہ ہائی رائزنگ کریک وسٹا کے ایریا ادھر, تو وہ اگر یہی ہوتی تو پھر تو ہائی کورٹ سے نزدیک شہر ہوتا نا سارا. مجھے روز اتنی دیر ٹائم بھی میرا ضائع نہ ہوتا, میرا اتنا پیٹرول بھی نہ لگتا. یہ صرف ایک میں نہیں, لاکھوں گاڑیاں چلتی ہیں, لاکھوں گاڑیوں کا پیٹرول لگ رہا ہے, لاکھوں لوگوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو یہ اس طرف ہم نے خود ان لیڈروں کو لے کے آنا ہے, کیونکہ یہ لیڈر ہی تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے بیٹھے ہوئے, انہی کا مفاد ہے. ادھر اگر کوئی ہم دروازہ ناک کریں گے تو شاید ہم اپنے رزلٹ نہ لے سکیں. اس لیے ہم نے سوچا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جا کے ایل ڈی اے کے بائی لاز یا پرائم منسٹر کی نئی پالیسی کو ساتھ لگا کے تو پھر ہم جی ڈی اے کے اگینسٹ ریٹ میں جائیں گے کہ وہ ان لاز کو امپلیمنٹ کریں اور ادھر بھی ہائی رائزنگ کا ٹرینڈ لے کے آئیں, نہ کہ یہ جو زرعی زمینیں ہیں نا ان کو ڈسٹرب کیا جائے. جی بہت شکریہ سر آپ کا. جی ناظرین, آج جو میرے مہمان تھے وہ اخلاق حیدر چٹھا صاحب تھے, جو ایک سوشل ورکر ہیں اور تحریک تحصیل بناؤ علی پور چٹھا کے روح رواں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سیاسی اور سماجی ایشو پر بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں. امید ہے ان کی آپ کو گفتگو پسند آئے گی. مجھے دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.